Welcome to the new episode of Weekly Kashmir University Video Digest Quest. First, a look at the highlights. Controller Examinations Professor A.S. Bhatt outlines examination schedule. And noted gastroenterologist Dr. Khuru delivers special lecture in the Academic Staff College. Now the details of these events with your host, Bisma Hamid. September 2014 floods in Kashmir, while destroying the entire infrastructure, pushed back various events. The academic calendar of the valley also got completely disturbed. Normally in September, most students started to prepare for examinations, but due to the floods that caused damage to the college infrastructure, all the exams were pushed towards March-April season. The university took various initiatives to bring the examination calendar back on rails. In this connection, the Quest team talked to Controller Examinations Professor Abdul Salam Bhatt and discussed with him various concerns, queries, inhibitions and apprehensions that the students are raising. We asked him what was the first challenge that the university faced after the September 14 floods. सैलाब से हमें दो तरह के नुकसान हुए। एक ये हुआ कि जिस वक्त ये आफत आ गई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स कार्ड्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ कॉलेज में तो उनका नुकसान हो गया, ये दोबारा बनानी पड़ी। फिर कुछ बच्चों के पास इंडिविजुअल केसेस हैं जहाँ मार्क्स कार्ड ख़राब हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट ख़राब हो गई, वो भी दोबारा बनानी पड़ी। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे बच्चों की तादाद तो बहुत कम थी, तो यूनिवर्सिटी ने एज ए जेस्चर, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, तो कोई फ़ी हमने उन बच्चों से चार्ज नहीं किया। इसी तरह कुछ स्टेशनरी हमने कुछ कॉलेज में डाली थी, सेकेंड ईयर बैनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना था, तो वो स्टेशनरी उसका नुकसान हो गया। तो एक और नुकसान ये हो गया कि सितंबर और अक्टूबर में हमें कोल्ड जोन एग्ज़ाम्स भी करने थे। कोल्ड जोन का मतलब हुआ लेह, कारगिल, जानस्कार, गुरेज। तो क्वेश्चन पेपर एक ही था, वादी के लिए भी और इन कॉलेज के लिए भी। अब चूंकि बैनुअल एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन हो गई, तो वादी में तो ये एग्ज़ाम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर तक का हो चुका है, फर्स्ट ईयर आजकल चल रहा है, तो नए सिरे से हमने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने पड़े कोल्ड जोन के लिए। वो क्वेश्चन पेपर हमने उन कॉलेज को भेज दिए हैं, तो ये एक किस्म का नुकसान हो गया। Professor Bhatt said that students who lost their certificates were asked to produce some proof for making duplicate ones. एक ये कि जिनका वो डैमेज हुआ था लेकिन डैमेज्ड फार्म में सर्टिफिकेट मौजूद थी, तो उसको नए सिरे से बनाने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। तो दूसरे किस्म के बच्चे ऐसे भी आ गए जिनके पास कुछ नहीं था, तो लेकिन हमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ तो होना चाहिए था, तो उनको हमने डायरेक्ट किया कॉलेज जाने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो या प्रिंसिपल से कोई सर्टिफिकेट, हाँ ये बच्चा रहा इधर 2 साल रहा, इस बैच में रहा, ये सब्जेक्ट्स रहे, कुछ मिनिमम सबूत हमारे पास होना चाहिए था ताकि ये सर्टिफिकेट बने। Controller Examinations said that there were some exams going on and some were on the verge of being conducted when the September flood occurred. जो एग्ज़ाम्स हमें सितंबर में करने थे, अक्टूबर में करने थे, तो 2 महीने कोई एग्ज़ाम हम कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी बैकलॉग जमा हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हुई कि जो एग्ज़ाम चल रहे थे जिसमें हमारा पीजी थर्ड ईयर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट पीजी का था, एमएड एग्जामिनेशन था, ये सारे अधूरे अभी चल ही रहे थे कि सैलाब आ गया। उसके बाद जो शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन थे सितंबर में, अक्टूबर में, वो भी हम नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि सारे एग्जामिनेशंस का ये जो बैकलॉग चला, ये नवंबर दिसंबर में चला गया। और शुक्र अल्लाह का नवंबर और दिसंबर में हमने इस बैकलॉग का बहुत सारा हिस्सा आज तक तो कंप्लीट किया है। मसलन फर्स्ट ईयर अगर सितंबर में या अक्टूबर में नहीं कर पाए, आज तो चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे हमारे कुछ पीजी एग्ज़ाम्स थे या एमएड एग्ज़ाम्स था या ये डिस्टेंस के सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, वो आजकल चल रहे हैं। इस तरह मेडिकल फैकल्टी है, उनका एग्ज़ाम्स हो गया। और अब खाली ले दे के एक मेजर एग्जामिनेशन रहता है, उसका भी डेट शीट हमने निकाल दिया, वो है इंजीनियरिंग कॉलेज, एसएसएम कॉलेज का एग्ज़ाम, वो भी इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है। The floods that wreaked havoc in Kashmir also damaged the college infrastructure, making it impossible to hold the examinations in the usual November-December session. और एक और एग्जामिनेशन होता है
B.Ed ایگزامینیشن فار پرائیویٹ کالجز. یہ چاروں ایگزامینیشنز کا متاثر ہو گئی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں خاص کر سٹی کالجز میں تو انفراسٹرکچر کا کافی نقصان ہو گیا, سیشن متاثر ہو گیا. تو پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کم سے کم بچوں کا جو اکیڈمک کیریئر جو ہے اس کو بچا لیں. تو اکیڈمکس جو ایئر ہے وہ یوزولی اینڈ آف اکتوبر کمپلیٹ ہوتا تھا, تب تک تو سلیبس بھی کمپلیٹ ہوا کرتا تھا. اس سال وہ نہیں ہو پایا تو یہ اسٹریچ کرنا پڑا اپ ٹو 31 دسمبر 2014. اس پر کافی بحث ہوئی, میٹنگیں ہوئی, تو فائنلی جا کے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا یہ جو انڈر گریجویٹ ایگزامز ہیں یہ کا بیسٹ ٹائم رہے گا مارچ میں. تو یہ ایگزامز اب مارچ میں جا رہے ہیں, تینوں ایگزامینیشنز. Asked which examination for the undergraduate will take precedence, Professor Bhatt opined that the final year exams will be held first, adding they will try to hold 2 meetings simultaneously to complete all the examinations in shortest span of time. یوزولی ہر کوئی سیگمنٹ تو یہی چاہے گا کہ پہلے وہی ایگزامینیشن ہو, لیکن اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا ہے, بڑا ایگزامینیشن ہوتا ہے, میجر ایگزامینیشن ہوتا ہے, اگر اس میں کچھ ڈیلے ہو گیا تو اس سے سارا پی جی سسٹم تو وہ چوپٹ ہو جاتا ہے. تو کوئی نہیں چاہے گا کہ پی جی انٹرنس لیٹ ہو. تو پی جی کے حوالے سے, انٹرنس کے حوالے سے تو سب سے اولین پرائرٹی ہماری یہی ہوگی کہ جو تھرڈ ایئر ایگزام ہے, بی جی تھرڈ ایئر ایگزام, پہلے اسی کا ایگزام لیا جائے. اب چونکہ ایگزامینیشن مارچ میں ہو رہے ہیں, نومبر دسمبر میں نہیں ہو رہی ہے, ٹھنڈ نہیں ہوگی, دن بڑے ہوگی, تو ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ بیک وقت ایک ہی ایگزامینیشن نہیں بلکہ 2 سٹنگز ہم کریں تاکہ ایک ہی دن میں ہم تھرڈ ایئر کا بھی ایگزام کر لیں اور اس کے ساتھ سیکنڈ ایئر بھی ملائیں. پھر جب سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد فرسٹ ایئر بھی ملائیں گے. اب اس میں ایک سلور لائننگ, ایک خاص چیز یہ ہے کہ تھرڈ ایئر کے لیے اس سال تو ڈبل پیپر سکیم تو کنٹینیو کر لے گی, پیپر اے بھی ہوگا اور پیپر بی بھی ہوگا. لہٰذا اس میں تقریباً 30-35 دن تو یہ ایگزامینیشن تو چلے گا ہی, کیونکہ تقریباً 70 سبجیکٹس ہیں. لیکن جو فرسٹ ایئر ہے, فرسٹ ایئر میں سنگل پیپر ہے, یہ ایگزامینیشن کوئی 10-12 دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ ایئر میں بھی سنگل پیپر سکیم ہے اور یہ ایگزامینیشن بھی 10-12 دن کمپلیٹ ہو جائے گا. لہٰذا اگر ان دونوں کو ہم ملائیں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر, یہ ساتھ ساتھ چلیں گے تھرڈ ایئر کے. اور جس وقت تھرڈ ایئر ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے کہ اسی ٹائم فرسٹ ایئر بھی کمپلیٹ ہو اور سیکنڈ ایئر بھی کمپلیٹ ہو. اس چیز کے لیے ہم آج سے ہی کوشش کر رہے ہیں. Professor Bhatt reminded students that due to the single paper scheme, examinations will be completed in quick time. سنگل پیپر سکیم جو ہم نے 2013 میں سٹارٹ کی, تو 13 میں جو بچہ فرسٹ ایئر میں تھا تو وہ آج سیکنڈ ایئر میں ہے. لہٰذا فرسٹ ایئر میں بھی سنگل پیپر سکیم ہوگی, ایک ہی پیپر ہوگا, ہر سبجیکٹ کا ایک ہی پیپر ہوگا. تو سیکنڈ ایئر کے لیے بھی یہی پیٹرن ہے کہ ایک سبجیکٹ میں تو ایک ہی پیپر ہوگا. اب جو تھرڈ ایئر ہے, تھرڈ ایئر میں سنگل پیپر سکیم ہے نہیں, وہاں اولڈ پیٹرن ہے, ہر سبجیکٹ کے 2 پیپر ہیں. مثلا اگر اکنامکس کی بات کریں تو اے پیپر بھی ہوگا تو بی بھی ہوگا, جبکہ سیکنڈ ایئر میں اسی سبجیکٹ اکنامکس میں ایک ہی پیپر ہوگا, فرسٹ ایئر کے لیے بھی ایک ہی پیپر ہوگا. Controller Examinations said that they are ready for final year examinations and evaluations will be started immediately. کہ فرسٹ سٹیج ہوتا ہے ایگزامینیشن کا, میجر ایگزامینیشن ہو, مائنر ایگزامینیشن ہو, پہلے ایگزامینیشن فارم سبمٹ ہوتا ہے. تھرڈ ایئر کے لیے یہ پروسیس آلریڈی کمپلیٹ ہو گیا ہے, بچوں نے ایگزامینیشن فارم سبمٹ کیے ہیں. خالی 2 چیزیں رہتی ہیں جن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں خالی 8-10 دن چاہیے. ایک تو یہ کہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے رول نمبر سلپ اسٹوڈنٹس کو, ایگزامینیشن سینٹر کا انسٹیٹیوٹ کرنے ہیں, اور اسٹیشنری ہم نے ڈپازٹ کرنی ہے کالجز میں. یہ کوئی 8-10 دن کا کام ہے, جبکہ ہمارے پاس ابھی 2 مہینے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آج ہی اسٹیشنری کالجز میں ڈالیں. تو ایگزامینیشن سٹارٹ کرتے ہی, جیسے کہ ہمارا یوزول ہے, معمول ہے, 5-6 دن ایگزامینیشن سٹارٹ کیا ہم نے, تو پھر اسی کے بعد ہی ہم ایویلیویشن پروسیس سٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اس سال بھی ہم کر لیں گے. Asked if there will be concessions given to students who have suffered in September 14 floods, Professor Bhatt said that exam dates have already been extended and as such there will be no curtailment in syllabus. جس وقت سیلاب آ گیا, کلاسز چل رہی تھی, سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے کہ ایگزامینیشن ہی تھوڑا ڈیلے ہو جائے. لیکن یہ کمپرومائز کسی کے لیے تو قابل قبول ہے نہیں کہ سلیبس کے ساتھ ہی ہم کھلواڑ کر لیں. تو پورا سلیبس ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, اسی لیے ہم نے 2 مہینے کا ایکسٹینڈ دیا کلاس ورک میں کالج لیول پر. لہٰذا جو پیپر ہوگا وہ پورے سلیبس کا پیپر ہوگا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی ریلیف نہیں ہوگا.
Professor Bhatt warns students who resort to unfair means that they would be severely dealt with. اب اس چیز کو روکنے کے لیے ایک تو ہمارے جوریڈکشن میں جو انسپیکشن ٹیمز ہوتے ہیں وہ ریگولر بیسس پر ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ کالج لیول پر جو سٹاف ہے ان کو سینسٹائز کرنا, ان سے بات کرنا, وہ بھی تو چل رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پچھلے 2 سال سے ہم بچوں کو اب سینسٹائز کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہم نے کی ہے کہ اس سال جو اب آنسر بک آ رہا ہے تو آنسر بک پر بھی اب یہ ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز ہم نے لکھی ہیں. تو اگر ایک بچہ پہلے ہی دن یا یہ گائیڈ لائنز پڑھ لیں تو پھر عمر بھر جو بھی وہ ایگزام دے گا تو اسی معلوم پڑھ لے گا کہ انفیئر مینس کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو کرنی نہیں چاہیے. ان گائیڈ لائنز کو پڑھنے کے لیے تو ہم نے کیا طریقہ نکالا کہ ایڈمٹ کارڈ پر بھی ایک چھوٹا سا ماڈیول ہم نے رکھ دیا ہے. وہ وہاں ہم نے بچے کو لکھا ہے کہ ڈیٹیلز گائیڈ لائنز آر گیون آن دا آنسر بک. تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہم نے مینٹین کی ہے کہ پہلے بچہ ڈاؤن لوڈ کر لے ایڈمٹ کارڈ, اس پر بھی دیکھے, پھر وہیں سے اس کو آئیڈیا ملے کہ جو میری یہ آنسر بک آنے والا ہے جس پر میں آنسر اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہوں اس پر یہ ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز اس پر لکھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں. He also talked about various initiatives that the university has taken to bring transparency in exams. ہمارے پاس تقریباً 10-15 رومز ہیں جن میں پرانے آنسر بکس ہیں. اگر ڈیجیٹلائزیشن آف یہ آنسر بکس ہوتی ہے تو یہ ساری سپیس ہماری بچ جاتی ہے, ضرورت نہیں پڑی. یہ سپیس کے لحاظ سے فائدہ ہوگا, لیکن اس سے زیادہ بڑا فائدہ ہوگا جو میں ایز کنٹرول آف ایگزامینیشن آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. مثلا آنسر بکس جب بھی اب آتے ہیں تو جب رزلٹ بنتا ہے تو رزلٹ میں جو مارکس ہوتے ہیں آنسر بک پر تو یہی مارکس تو پھر کمپیوٹرس میں ہم فیڈ کر لیتے ہیں. تو اس فیڈنگ کے دوران چونکہ یہ لاکھوں انٹریز ہوتی ہیں, سینکڑوں نہیں ہوتی ہیں, ہزاروں نہیں ہوتی ہیں, کتنی بھی آپ کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں پر مسٹیک تو ہوتی ہے اور اوور سائٹ کا ایشو آتا ہے. لیکن ڈیجیٹلائزیشن سے یہ اس قسم کا تو مسئلہ تو رہے گا نہیں. Asked about students who opt for re-evaluation, often complain that results are not out in stipulated time, making it impossible for them to sit in the entrance examinations, Professor Bhatt said such complaints are rarest of rare. 4 سال سے جو بھی انٹرنس ہو رہے ہیں ہر انٹرنس میں وہ سارے بچے بیٹھ جاتے ہیں جن کا ریویلویشن رزلٹ اویلیبل ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ پچھلے 4 سال سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بی ایڈ اسٹوڈنٹ ہمارے ہوتے تھے ان کا بھی رزلٹ ہم نے انٹرنس کے ساتھ لنک کیا ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کچھ اکا دکا کیسز ہوتے ہیں جہاں 20,000 25,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں 50 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا انٹرنس تک بھی رزلٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے. اس میں وہاں پر بچے کا ہی ایک فالٹ ہوتا ہے, ایگزامینیشن سسٹم کا نہیں. مثلا یہ میں بتاتا ہوں کئی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو رول نمبر لکھتے ہی نہیں ہیں. اب یہاں انہوں نے رول نمبر لکھا نہیں اب اور پھر ودن 15 days آفٹر ڈکلیریشن آف دا رزلٹ ان کو یہاں آنا چاہیے تھا. اور یہ ڈائریکشن بھی ہم نے اس میں لکھی ہے اگر آپ کو کوئی ایگزامینیشن کا رزلٹ ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے ودن 15 days آپ یہاں آئیے. اچھا جب اب بچہ آیا نہیں, کل انٹرنس ہے, آج جا رہا ہے, میرا رزلٹ کہاں ہے, پھر ہم ڈھونڈتے ہیں اگر رزلٹ اس کا کیوں نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے رول نمبر ہی نہیں لکھا ہے. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے بچے کہ کسی نے غلط رول نمبر لکھا ہے, اور یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ایک ہی رول نمبر تو 2 بچوں نے لکھا ہے. He also dismissed students' allegation that university is frugal when it comes to awarding marks. ایویلویٹر ہے, آخرکار وہ سبجیکٹ جاننے والا ہے, سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے, تو اس کی رائے کا تو احترام کرنا پڑتا ہے. یہ تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر زیادہ میجر کمپلینٹ ہوتی ہے بچوں کی وہ ہے کہ مثلا جو کوالٹی آف آنسر ہے اس میں مان لیا مسٹیک ہے. اب یہ نیچر آف دا مسٹیک کیا ہے یہ ایویلویٹر پر ڈپینڈ کر لیتا ہے. وہ سبجیکٹو چیزیں ہیں. سبجیکٹو ججمنٹ میں آپ 2 لوگ ایک ہی چیز کو 2 مختلف طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں, تو لہٰذا اس قسم کا ہوتا ہے جہاں بچہ پہلے ایک ایویلویٹر کے پاس گیا, دوسرے ایویلویشن میں آ گئی تو پھر 4 مارکس یا 5 مارکس یا 10 مارکس تو بڑھے. تو ریزن تو یہی ہوتا ہے, یہ سبجیکٹو ایویلویشن کی بات ہے. اور یہ کشمیر اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, انڈیا اسپیسیفک ایشو نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. امریکہ میں بھی آپ کوئی آنسر بک دے گی 2 ایویلویٹر سے آپ ایویلویشن کروا دیجیے, ڈفرینس تو آئے گا. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے تھرو ریسرچ کہ ایک ہی ایویلویٹر کو آپ ایک ہی آنسر بک دیجیے 2 مختلف ٹائمز پر دے دیجیے, پھر بھی اس میں ڈفرینس آئے گا. Professor Bhatt advised students to go through the instructions pasted on the answer sheets before writing their answers. ایک یہ کہ مثلا جو فرنٹ پیج ہے, فرنٹ پیج پر ایک ہی جگہ رول نمبر لکھنا ہے, اپنی جگہ پر لکھنا ہے, کریکٹ لکھنا ہے,
اور زبانی یاداشت کے سہارے آگے نہیں بڑھنا ہے. پہلے ایڈمٹ کارڈ کو دیکھنا ہے کہ میرا ایگزیکٹ رول نمبر کیا ہے, کیونکہ ہر سال تو بدلتے رہتا ہے. رول نمبر ایسی نہیں ہے کہ جو بچے کو ایک بار مل گیا تو پھر یہ عمر بھر اس کو بولے گا نہیں. تو ایڈمٹ کارڈ بچہ دیکھ لے, پھر رول نمبر لکھے. دوسری بات ہے کہ فرنٹ پیج پر ہی 2 جگہ سبجیکٹ نام بھی لکھنا پڑتا ہے. تو یہاں بچے اچھی طرح سے اپنے سبجیکٹ کا نام کیا ہے اس کا وہ اچھی طرح سے لکھے. ایک یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو چیزیں انفیئر مینز میں ہیں, چاہے ریٹن چٹ ہے, چاہے موبائل ہے, چاہے کوئی الیکٹرانک گیجٹ ہے, چاہے کاپی ہے, چاہے بک ہے, یہ کیری کرنی نہیں ہے ایگزامینیشن ہال میں. استعمال کرنا دور کی بات ہے, کیونکہ ہمارے رولز تو کلیئر ہیں. پوزیشن از امپارٹنٹ. جب بچہ ایگزام دے رہا ہے, اگر اس نے کوشچن کمپلیٹ کیا ہے تو ایک کوشچن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ خالی 3-4 بلینک پیجز نہ چھوڑے. وہ ایگزامینیشن رولز کے خلاف ہے. کوشچن پیپر میں آپ کے 9 کوشچنز ہیں, سیریل نمبر 1 to سیریل نمبر 9. بچے نے کوشچن نمبر 7 پہلے کیا تو آنسر سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ لکھتا ہے Q7 یا آنسر Q7. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کچھ جیسے کچھ بچے کر لیتے اسی کوشچن 7 کو وہ کوشچن نمبر 1 بناتے ہیں اور آنسر لکھا تو لکھا کوشچن نمبر 1. یہ بہت بری چیز ہے. He also advised students to file fee and form in the stipulated time and not to wait for extended dates, as it is not possible for the university to go beyond deadline. دیکھیے اس وقت تو جو ہمارے میجر ایگزامز ہیں 30,000 40,000 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ادھر آن لائن سسٹم ہے, IT کا زمانہ ہے. تو اگر ہر ایگزام کے لیے خالی ہم سبمیشن کے لیے 10 دن دیتے ہیں تو 10 دن کافی ہیں, کیونکہ ایک دن میں ہزاروں بچے سبمٹ کر پائیں گے اپنا ایگزامینیشن فارم. میں نے یہ خاص ویکنیس دیکھی ہے اپنے بچوں میں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ گزر گیا, ٹس سے مس نہیں, ابھی ایگزامینیشن فارم سبمٹ کیا نہیں. جب آپ کے اتنے سارے ایگزامز ہیں, ٹائٹ شیڈیول ہیں, تو یہ ممکن ہے نہیں لاسٹ ڈیٹ ختم ہو گیا پھر آپ دوبارہ ایکسٹینڈ کریں گے, پھر تیسری بار ایکسٹینڈ کر لیں گے. اس چیز کو ہم نے روکنا ہے اور اس چیز کو ہم انشاءاللہ اس سال ضرور روکیں گے. تو پروگرام کے حوالے سے میں بچوں سے یہی گزارش کروں گا, ان کے والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اندر ہم سیکنڈ ایئر سبمیشن انوائٹ کر رہے ہیں, فرسٹ ایئر سبمیشن انوائٹ کر رہے ہیں, پھر BEd سبمیشن انوائٹ کر لیں گے. وہ سبمیشن میں ایگزامینیشن فارم سبمٹ کرنے میں حد سے زیادہ پھرتی دکھائے. Professor Bhatt further said that in case results of some students is not declared, they should contact the controller examination within 15 days. اگر کسی بھی وجہ سے بچے کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے, جب رزلٹ نوٹیفکیشن آ گئی ہے, پریویس مارکس کارڈ نہیں ہے, لیٹر آن رکھا ہے, وٹ ایور اٹ از, تو ود ان 15 days بچے کو امیجیٹلی یہاں آنا چاہیے کہ میرا رزلٹ کہاں ہے, کیا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ بچوں نے کیا ہے کہ 4 مہینے گزر گئے, 5 مہینے گزر گئے, 5 مہینے کے بعد وہ آئیں گے تو ہمارا رزلٹ کہاں ہے. جیسے کہ ایویلویشن کے لیے 15 دن ہے, ری چیکنگ کے لیے بھی 15 دن ہے. تو اگر رزلٹ ریلیٹڈ کوئی کوئری ہے تو ود ان 15 days دے مسٹ اپروچ اور آفس اینڈ انفارم اس تھرو بلیک اینڈ وائٹ. ایک چھوٹا سا اپلیکیشن دے کہ میرا رزلٹ ودہیلڈ ہے, کیوں میرا رزلٹ ود ہے, تاکہ ہم بعد میں اگر ہمیں 10 دن 20 دن یا مہینہ لگتا ہے تو وہ ہم کر لیں گے. Academic Staff College organized a special lecture on health scenario in Kashmir. Dr. Muhammad Sultan Khuru, former director SKIMS, delivered the lecture. During the special lecture, Dr. Khuru told participants that the health scenario in Kashmir is bad, as up to 30% of spurious drugs are sold openly in Kashmir. In the last 30 years, I came here and I was in Saudi Arabia. I did many surveys, and I thought that between 30 to 40% of the drugs which are given either in Srinagar or in the villages are fake. There's nothing in those drugs. And you see so many examples coming in, published locally, that this capsule contained, in one capsule there was gobar, there was cow dung, and people were taking cow dung. In glucose bottles there was fungus. You see day to day. Spurious drugs. This is a common problem when you have a conflict area. Dr. Khuru told participants that some dangerous medicines are openly sold in Kashmir without any precaution. Another thing is there are so many drugs. When this lecture was made a few years back, there were 10 drugs that time, but I can tell you now there are about 20 or 25 more drugs which are very dangerous. Go to any shop here, you can buy that drug. And I can tell you, that drug which you are taking kills more people, because there are data, it kills more people
than it saves. And the drug is available in the counter. This is a common problem. This is also a problem all over India. I just give an example, like aspirin. How many people take aspirin? You got headache, you take aspirin. Aspirin in children can kill. It's very well known. Thousands of deaths have occurred because of aspirin in children. Now you go to the counter, you can buy 10 formulations where there's aspirin. And we know it can kill. You know, prokinetics, written like water here for dyspepsia. You say Pentacid D. On the D, that is the domperidone, there are 10 warnings by the European Pharmaceutical Society. 10 warnings. With this, we come to the end of today's program. Send us your suggestions and feedback at quest@ammrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. When the rich wage war, it's the poor who die.